इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस माह के आगाज़ में हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में आर्ज़ी मफाहमत की खबरें सामने आई थी। TTP की जानिब से 8 नवंबर को मुज़ाकरात की तस्दीक के बाद कहा गया था कि फ़रीक़ैन एक माह के लिए जंगबंदी पर रज़ामंद हो गए हैं। काबिल इत्मीनान बात यह है कि इस ऐलान के बाद से अभी तक TTP की जानिब से किसी हमले या दहशतगर्दी के वाक़े की खबर सामने नहीं आई है। इस वक्त KP में दहशतगर्द हमले थम चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इस ऐलान पर जिसके तहत सीज़ फायर होना था उस पर मुकम्मल अमल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 100 के करीब TTP कैदियों को रिहा भी किया गया है। ये रिहाई किसी मुतालबे पर नहीं बल्कि खैर सगाली के तौर पर अमल में लाई गई है और इसकी बहरहाल सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। खबरें ये भी हैं कि TTP ने किसी और मुल्क में अपना सियासी दफ्तर भी खोलने की शर्त रखी थी। दूसरी जानिब आज कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से एक बयान में बताया गया कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मुज़ाकराती टीमों की अभी तक बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए TTP की जानिब से कोई मुतालबात भी नहीं रखे गए। इसी के साथ उन्होंने 100 तालिबान कैदियों की रिहाई की खबरों की तरदीद की। बताया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की छतरी तले अब भी जारी है, मगर अब फ़रीक़ैन इस बात पर राज़ी हैं कि इन मुज़ाकरात के हवाले से, इस गुफ्तगू के हवाले से मीडिया में किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं दी जाएगी और ये तमाम मामला अब मीडिया की नज़र से दूर रखा जाएगा। इसीलिए अब तालिबान बाकायदा इन तमाम मामलात की तरदीद कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। 2 हफ्ते कबल अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अफ़गानिस्तान के सालिसी किरदार की तस्दीक की थी। गो के आम जो माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि बहुत अच्छा है कि अब ना हुकूमत ना ही TTP इन मुज़ाकरात के हवाले से, इस गुफ्तगू के हवाले से मीडिया में किसी किस्म की कोई ख़बर दे रहे हैं या कोई इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक कर रहे हैं, मगर इससे पहले ये सूरत हाल नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर उनके काबीना के कई वज़रा इसकी तस्दीक करते रहे हैं और इस महीने की 5 तारीख को यानी नवंबर की 5 तारीख को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बाकायदा कहा था कि एक माहिदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और TTP मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। मुज़ाकरात की पेशरफ़ को सामने रखते हुए सीज़ फायर में तोसी भी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है और यकीनी तौर के ऊपर ये बात बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मामले की ताज़ा तरीन पेशरफ़्त क्या है और अब तक क्या कुछ हासिल हो चुका है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पेशावर में हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर बाखबर सहाफ़ी मुश्ताक़ यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक़ यूसुफ़ज़ई साहब। ये बताइएगा कि एक चीज़ तो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और TTP बाकायदा अब मुज़ाकरात से ही की भी तरदीद कर रही है। गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बातचीत चल रही है और मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि शायद कोई बेहतर पेशरफ्त हो रही है, हालात
کچھ بہتر سمت گامزن ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. اصل میں جو آپ نے خود ذکر کیا کہ اس بار میڈیا میں خبریں بہت کم آ رہی ہے، تو جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، یہ اصل میں فروری میں، اس سال فروری میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا اور پھر بعد میں میچور ہو گیا جب اس میں پاکستانی طالبان کے ٹاپ لیڈرشپ شامل ہوئی اور پھر پاکستان کے ہی بہت اعلیٰ لیول کے سیکورٹی حکام اس میں شامل ہو گئے، تو یہ بات چیت تب میچور ہو گئی. اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بات چیت کے متعلق، نیگوشیشن کے متعلق میڈیا میں بالکل بات نہیں کی جائے گی اور یہ میڈیا سے دور اس کو رکھا جائے گا. اصل میں ان کا خیال تھا کہ پچھلی بار جب ان کی مذاکرات ہوئی تھی تو اس وقت چونکہ نہ طالبان اور نہ فوج یا سیکورٹی آفیشل آپس میں ملے تھے، دونوں فریقین نے اپنے نمائندے بھیجے تھے اور دونوں فریقین کا اصل کام یہ تھا کہ وہ ملتے وہاں پہ طالبان سے اور پھر کنوے کر دیتے تھے ان کی میسیجز، لیکن سب سے پہلے وہ جاتے تھے میڈیا میں اور میڈیا میں بہت پہلے سے چیزیں آ جاتی تھی. تو اس لیے اب ان کو خدشہ ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں لے جائیں گے میڈیا میں تو یہ مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے. پھر کابل میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی، پھر خوست میں 2 میٹنگز ہوئے ہیں اور آج بھی کچھ اطلاعات ہے کہ پاکستان نے 100 کے قریب قیدیوں کو رہا کیا ہے. میری معلومات کے مطابق ابھی تک میرے خیال میں کسی بھی قیدی کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے. البتہ یہ تقریباً 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں کہ جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی تو پاکستانی طالبان نے اپنے 5 جو ان کے سرکردہ رہنما ہیں، مسلم خان، محمود خان، ان کا تعلق سوات سے ہے، ایک اور طالبان لیڈر ہے ان کا تعلق بھی سوات سے ہے، ایک لطیف اللہ محسود ہے جو کہ حکیم اللہ محسود کے نائب تھے. ان کو افغانستان میں افغان فوج نے ان کو گرفتار کیا تھا، پھر امریکی چھڑا کے لے گئے، پھر امریکیوں نے ان کو پاکستان کے حوالے کیا تھا. تو ایک یہ ہے اور ایک مولوی عمر ہے جو کہ پاکستانی طالبان کے سابق ترجمان ہیں. ان کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ اگر پاکستان بات چیت میں مخلص ہے اور یہ بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پھر پہلے ان 5 لوگوں کو رہا کرے. تو پاکستانی حکام نے ان کو بھی رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں دیر پا امن کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت آگے بڑھے اور معاہدہ ہو جائے. تو انہوں نے اور لوگوں کو بھی رہائی کا فیصلہ ظاہر ہے کیا کہ یہ ہمیں ذرائع سے اس کی اطلاعات مل رہی ہیں اور ہم اس کی مکمل طور پہ تصدیق تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جس کا باقاعدہ اعلان ہوا تھا کہ 5 نومبر سے سیز فائر ہو، جب سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ پورے کے پی کے اندر اس قسم کے کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اتنے طویل عرصے تک اتنی لمبی خاموشی جو ہے اس انداز کی یہ برقرار ہے. آپ اس کی تسلیم کریں گے؟ کمال صاحب، پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل ہے اور ٹی ٹی پی کے بہت سپلنٹر گروپس ہیں، ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو قابو میں رکھے. لیکن میرے خیال میں طالبان نے بڑا اہم کام یہ کیا کہ پہلے تمام گروپس کو اکٹھا کیا اور ان کو اعتماد میں لیا بات چیت کے متعلق اور سب نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. افغان جو 5 رکنی وفد تھا ٹی ٹی پی کا کہ ہم بالکل معاہدے پہ عمل کریں گے. تو 9 نومبر کو جب انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا باقاعدہ طور پر پاکستانی طالبان نے 9 دسمبر تک 1 مہینے کے لیے، تو اب تک میری معلومات کے مطابق ابھی تک میرے خیال میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے. یہ جو ایک دو کا واقعات ہوتے ہیں اسپیشلی باجوڑ میں پہلے 2 پولیس والوں کو مارا گیا، کل ایک جو وہاں پہ جے وائی کے رہنما تھے ان کو مارا گیا. تو خود افغان طالبان جو کہ اس پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی طالبان، ان کا خدشہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش جو کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں اب سر اٹھا رہی ہے، ان حملوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 2 پولیس مارے گئے باجوڑ میں تو نیکسٹ ڈے ننگہار میں ہی باجوڑ کے 2 باشندوں کو مارا گیا تھا اور ان کے اوپر الزام تھا، افغان طالبان نے ان کو مارا تھا کہ یہ پاکستان میں افغانستان سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے. تو یہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پورے ماحول کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ کیونکہ اتنے یہ گروہ تھے طالبان کے کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ ایک سے بات کریں گے دوسرا نہیں مانے گا، تیسرے سے کریں گے چوتھا نہیں مانے گا. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ اکٹھا ہو گئے ہیں اور یہ بات بھی آپ تصدیق کریں گے کہ یہ ان کو اکٹھا کرنے میں بھی افغان طالبان کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ان تمام دھڑوں کو پہلے ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر اس ماحول کو بنایا جس کے ذریعے کہ ایک فریق سے بات ہو
اور یہ اب پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے؟ اصل میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ افغان طالبان کی وہاں پہ حکومت بن گئی ہے افغانستان میں، اور یہ سارے جو پاکستانی طالبان ہیں افغانستان میں ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں، تو یہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکا اور ان کے لیے ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ یہ جو انہوں نے پروسیس شروع کیا، یہ تو خود افغان طالبان نے آفر کی تھی پاکستان کو کہ ہم ان کے خلاف کارروائی تو نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کو آپ کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اور انہوں نے کر دکھایا۔ اس وقت جو کل بھی خوست میں پاکستانی حکام اور پاکستانی طالبان کے درمیان میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ساری چیزیں اب زیر بحث آ رہی ہے، آج بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے میرے معلومات کے مطابق خوست ہی میں، جو انہوں نے 5 رکتی وقت بنائے ہیں پاکستانی طالبان نے اور پاکستانی حکام نے۔ تو ہو سکتا ہے اصل میں یہ جو ابھی ڈیڈ لاک اس میں پیش آیا تھا کامران خان صاحب، تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہلے ہی رہا ہو جاتے، لیکن پاکستانی حکام کو خدشہ ہے کہ اگر یہ 102 کے قریب لوگ، یہ سارے پاکستانی ہیں، ان کو ہم لے کے جاتے ہیں افغانستان میں، خوست میں ہم ان کو رہا کرتے ہیں، ایک دوسرے ملک کے لوگوں کو حوالے کرتے ہیں، تو یہ شاید پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے، اچھا شگون نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تو یہ کیا، یہ جو اس لیے بات چیت اتنا ٹائم لگا کہ اس کو جو 5 اہم لوگ ہیں ان کو تو ہم افغانستان میں افغان طالبان کے حوالے کریں گے، جو باقی لوگ ہیں ان کو ہم یہاں چھوڑیں گے اور یہ اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے اپنے فیملیز میں جائیں گے۔ لیکن پاکستانی طالبان کوئی منظور نہیں تھا، اور ان کی شرط یہ تھی کہ چونکہ بات چیت میں پہلے مذاکرات میں یہ طے پایا تھا کہ سارے لوگوں کو افغانستان میں ہی رہا کیا جائے گا، تو اس لیے جو اب بات ہو رہی ہے اسی بھی ہو رہی ہے کہ سارے لوگوں کو افغانستان میں ہی افغان طالبان کے حوالے کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ حکومت کی کرپشن کی ایک اور اندھوناک داستان سامنے آئی ہے۔ سندھ حکومت کا محکمہ خزانہ جو کہ پچھلے 12 سال سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پاس ہے، وہاں پر پینشن فنڈ میں ریٹائرڈ ملازمین کے پینشن فنڈ میں جعلی اکاؤنٹس بنا کے پینشن کو خردبرد کر لیا گیا ہے۔ نیب کو گرفتاریاں کرنی پڑی ہیں اور ایک بہت بڑا کیس بن رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اب سے کچھ عرصے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا، انکشاف کیا تھا سندھ حکومت میں جاری کرپشن کے حوالے سے اس کے محکمہ خزانہ میں اور اس محکمہ خزانہ کے ریٹائرڈ ملازمین کے پینشن فنڈ میں خردبرد، فراڈ، جعلی اکاؤنٹس بنانے کی خبر کے حوالے سے اب اس کی تحقیقات بھرپور انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھورک دھندے میں جو فراڈ کی رقم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 2.25 ارب کی کرپشن سے شروع ہونے والی تحقیقات 4.25 ارب تک پہنچ چکی ہے، گویا کہ پینشن فنڈ میں سے 4.25 ارب کا فراڈ ہو چکا ہے محکمہ خزانہ کے ریٹائرڈ ملازمین کے اپنے پینشن فنڈ میں، اور اب اس معاملے میں محکمہ خزانہ کی اعلیٰ انتظامیہ کے ملوث ہونے کے بھی شواہد مل رہے ہیں۔ نیب کراچی نے اس سال جنوری میں اس اسکینڈل کی تحقیقات شروع کی تھی۔ نیب کو اطلاع ملی تھی کہ محکمہ خزانہ سندھ کے ٹریجری آفس حیدرآباد سے اس سال 2012 سے سال 2017 کے دوران جعلی پینشنرز کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری خزانے سے 2.25 ارب روپے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس فراڈ کے لیے استعمال کیے گئے 150 سے زائد بینک اکاؤنٹس میں سے 95% وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے آبائی ضلع دادو میں کھولے گئے۔ رواں سال جنوری کو ہم نے اس پروگرام میں بھی اس فراڈ کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ نیب کراچی نے سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ سے جعل سازی کے ذریعے 2.25 ارب روپے نکالنے کا فراڈ پکڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ 2.25 ارب کا فراڈ سرکاری ملازمین کے پینشن فنڈ میں کیا گیا۔ سال 2012 سے 2017 کے دوران جعلی پینشنرز کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری خزانے سے رقوم نکالی گئی، یعنی پینشنرز بھی جعلی، ان کے بنائے گئے بینک اکاؤنٹس بھی جعلی۔ محکمہ خزانہ سندھ کے ٹریجری آفس حیدرآباد سے جعلی پینشنر کے نام پر کروڑوں روپے مالیت کے یہ جعلی بلز تیار کیے جاتے، پینشنرز کے جعلی بینک اکاؤنٹس میں کیش جمع کرایا جاتا۔ جی ہاں، یہ سندھ میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ سندھ میں ہی ہوا ہے اور وزارت خزانہ میں ہوا ہے۔ یہ وہی وزارت خزانہ ہے جسے 12 سال سے مراد علی شاہ چلا رہے ہیں۔ نیب تحقیقات میں اب انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ خزانہ کی انتظامیہ نے ٹریجری آفس حیدرآباد کے ذریعے پینشن فنڈ میں مسلسل 5 سال سے ہونے والے فراڈ پکڑنے کے بجائے اضافی 1 ارب روپے آؤٹ آف سائٹ بجٹ غیر قانونی طور پہ جاری کر دیا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے ہونے والی تفتیش کے نتیجے میں فراڈ کے تانے بانے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جا ملتے ہیں، کیونکہ پچھلے 13 برس سے محکمہ خزانہ کا قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔
فراڈ کیس میں جعلی تعمیراتی کاموں کے جعلی ٹھیکیداروں کے بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں، جن کے ذریعے پینشن فنڈ کے 75 کروڑ روپے چرائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ فراڈ کے مرکزی ملزم اور محکمہ سندھ میں گریڈ 5 کے جونیئر کلرک اعجاز داوچ نے فراڈ سے حاصل کردہ رقم سے ٹنڈو قیصر میں 1 ارب روپے کی مالیتی زرعی زمین خریدی۔ فراڈ کی تحقیقات سبٹاج کرنے کے لیے 20 کروڑ روپے رشوت لینے والے نیب افسران اور ان کے رشوت دینے والے گروہ کو بھی ڈی جی نیب کراچی نے دھر لیا ہے۔ یہاں پہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، جبکہ مرکزی ملزمان سابق ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر حیدرآباد مشتاق شیخ اور دوسرے 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں فراڈ میں ملوث 3 بینک مینیجرز بھی شامل ہیں۔ گویا کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ جب ہم نے یہ خبر یہاں بریک کی تھی تو اس وقت یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جتنا لگ رہا تھا کہ اس میں فراڈ ہوا ہے، جتنا ہم لگ رہے تھے خرد برد ہوا ہے اس پینشن فنڈ کے ذریعے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، 100-200 گنا شاید اس سے زیادہ اس کا اسکوپ ہے۔ اور اب جو زیادہ شاکنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ ہم نے بیان کی، اس کی کچھ تفصیلات دیجیے۔ ہاں جی خان صاحب، اس میں جو جیسے سب سے پہلے میں اس کے اسکوپ کی اگر بات کروں تو اسکوپ میں اب جیسے بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک تو حیدرآباد ٹریجری کے جو بلز ہیں اس میں تقریباً پہلے 150 اکاؤنٹ تھے، تو اب وہ اکاؤنٹس کی تعداد 200 سے زائد بڑھ گئی ہے، جو حیدرآباد کے ٹریجری سے جعلی بل گئے اور جعلی رقم نکالی گئی۔ یہ جو 4.25 ارب روپے کی رقم ہے، یہ صرف حیدرآباد ٹریجری آفس کی ہے، لیکن اس کے علاوہ نیب افسران کا یہ کہنا ہے کہ ان کا دائرہ اب جامشورو، دادو، نوشیرو فیروز اور دیگر جو اضلاع ہیں ان کی ٹریجری آفس تک پہنچ چکا ہے۔ دادو میں تقریباً 1 ارب روپے کے فراڈ کی شواہد سامنے آئے ہیں، جامشورو میں بھی تقریباً 47 کروڑ روپے کے فراڈ کی شواہد سامنے آ رہے ہیں، اس طرح نوشیرو فیروز میں بھی۔ تو اس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فراڈ پورے سندھ میں ہوا ہے، اور نیب کی یہ کوشش ہے کہ اس فراڈ کا دائرہ تمام اضلاع تک پھیلایا جائے، اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 4.25 ارب روپے تو ابھی سامنے آئے ہیں، لیکن یہ افراد تقریباً 10 ارب روپے کا ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک اندازہ کیا یہ موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ ایک بار اس کو دوبارہ دہرائیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کرتے کیا تھے یہ لوگ اس پینشن فنڈ کے ساتھ۔ خان صاحب یہ کرتے تھے کہ یہ محکمہ خزانہ سے جو رقم پینشن فنڈ میں جاتی تھی، تو یہ ٹریجری آفس میں 2012 سے 2018 کے درمیان ان دنوں میں مینول سسٹم تھا، یہ جو کمپیوٹرائز جو سینٹرلائز کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ ابھی نافذ نہیں ہوتا، تو ان دنوں میں یہ ٹریجری آفیسز جعلی بلز بنا کر بینک افسران سے مل کر اور ان کے جعلی اکاؤنٹس کھول کر اور وہ کیش کراتے تھے، کیونکہ یہ سارے جو بلز ہیں یہ اوپر نہیں جاتے تھے، یہ نیچے سارا کام ہوتا تھا۔ لیکن اس میں اب جو نیب کو تحقیقات کے نتیجے میں یہ سامنے آئی ہے کہ پچھلے 5 برس کے دوران 2012 سے 17 کے دوران 1 ارب روپیہ محکمہ خزانہ نے پینشن فنڈ میں اضافی جاری کیا ہے، یعنی کہ ہر سال 15 سے 20 کروڑ روپے حیدرآباد ٹریجری اکاؤنٹ زیادہ خرچ کرتے تھے، اور اس کو نہ ریکنسائل کیا جاتا تھا، نہ آئی جی سندھ اس پہ اعتراض کرتا تھا، لیکن ہر سال محکمہ خزانہ اضافی پیسے دیتا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک ملی بھگت تھی جس میں محکمہ خزانہ کے اعلیٰ افسران، انتظامیہ بھی اس میں ملوث تھی اور نیچے والے بھی اس میں ملوث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آڈٹ نے بھی اعتراض کیا تھا، ڈی جی آڈٹ نے بھی ان چیزوں میں اعتراضات کیا تھا۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جو مرکزی ملزم ہے مشتاق شیخ صاحب، اس نے نام لیا ہے ایک آفیسر کا، اسٹاف آفیسر تھے سابق وزیر خزانہ مراد علی شاہ صاحب اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے، اس کا انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ سارا دھندا ان کے ذریعے ہوتا تھا، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ فنڈز کی ریلیز میں اس بندے کا بڑا رول ہوتا تھا، اور اس نے یہ بھی وہ آفیسر اس وقت اسٹاف آفیسر ہے سی ایم ہاؤس میں، سی ایم صاحب کے، تو اس کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ سارے مرکزی کردار۔ اہم بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جب یہ کیس سامنے آیا اور پھر یہ تحقیقات یہ تمام چیزیں شروع ہوئی، تو اسی گروہ نے نیب کے کسی افسر کو خریدنے کی کوشش کی، بلکہ خرید لیا، اس کی بھی اب پہچان ہو گئی ہے، اور نیب نے اپنے جو اس میں ذمہ دار تھے ان کو گرفتار کیا، ان کے خلاف بھی ایکشن کیا ہے۔ ہاں یہ بہت زبردست بات ہے خان صاحب، یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیب کو سب سے پہلے تو اپنے ایک ان کے افسر ہیں جنرل عابدین، ان کا فون ریکارڈ کیا، ملزمان سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب اس افسر کو پکڑا تو پورا ایک نیٹ ورک سامنے آ گیا،
اور اس وقت تک یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ 4 نیب افسران جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے. اس میں ایک منور گوپانگ ہے جو بیسیکلی نیشنل بینک کا ملازم تھا اور بینک میں اور نیب میں بینکنگ ایکسپرٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا. اس نے 10 کروڑ روپے اعجاز ڈاور سے مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے لیے کہ جن کے تمام شواہد ہیں بینکنگ کے حوالے سے ان کو کشف کرے گا. ایک دوسرے ہے منیر احمد جو بینک کے چھوٹے ملازم ہیں, افسر ہے, اس نے بھی 10 کروڑ روپے اعجاز ڈاور سے مبینہ طور پہ لیے. ان لوگوں نے یہ پیسے کیسے لیے, کہاں انویسٹ کیے اور ان کے اور کون گواہان ہیں اور ایگریمنٹ میں کون کون لوگ شامل ہیں, یہ سارے تفصیلات جو ہے نا نیب کراچی نے حاصل کر لیے اور ملزمان کو گرفتار کر لیا. تو اس طرح یہ جو کوشش تھی سبوداز کرنے کی وہ عملی طور پر یہ مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت تک ناکام ہو چکی ہے. جی بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کی پینما کیس میں مقدمات سزاؤں کے حوالے سے 2 معاملات ایسے ہیں جو حالیہ ہفتوں میں سامنے آئے اور میڈیا میں تہلکہ خیزی کا باعث بنے. ان دونوں واقعات میں مرکزی شخصیت جن کے حوالے سے بات کی گئی وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار ہیں. حالیہ واقعے میں سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی اور اس کے آنے کے بعد اب ایک طرف اس کے مصدقہ ہونے کے دعوے کیے جا رہے تھے, دوسری جانب کئی حلقوں میں اس پر مسلسل شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان شک و شبہات کی وجہ بھی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے مبینہ بیان کے حوالے سے بھی متعدد چیزیں سامنے آئی تھی, خاص طور پہ ان کے صاحبزادے کے بیان, جس سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ سابق جج رانا شمیم کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے. اب یہ تازہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے, بظاہر اس کلپ میں کچھ جملے جناب ثاقب نثار کی 2018 کی ایک تقریر سے لیے گئے ہیں. اسی بنیاد پر شک کیا جا رہا ہے کہ شاید آڈیو کلپ ثاقب نثار کی 1 سے زائد تقریروں کو جوڑ کے بنائی گئی ہو اور کچھ سٹرائکنگ سملیرٹیز ہیں ثاقب نثار صاحب کی ایک تقریر کی اور پھر جو اس آڈیو کلپ میں چیزیں سامنے آئی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس آپ بالکل جائز ہیں. آپ بالکل جائز ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں اگر کہا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو یقیناً یہ خارج از امکان نہیں ہے. اس آڈیو کلپ سے قبل پچھلے ہفتے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے بھی ثاقب نثار صاحب پہ سنگین الزامات لگائے. ان کا ایک حلفیہ بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں ان کے سامنے ثاقب نثار صاحب نے فون پر ہائی کورٹ کے ایک جج کو ہدایت دی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے پہلے رہائی نہ دی جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی دونوں ہی معاملات پر شاکی ہے اور اس نے ان معاملات کو مسترد کیا ہے ایک انداز سے. یہ جو ویڈیو آئی ہے میاں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, کوئی بھی شعور آدمی اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے, یہ جعلی ہے ایٹ دی ویری آؤٹ سائڈ. اسی طرح رانا شمیم صاحب کا ہمارے محترم ہے, میں احترام کرتا ہوں ان کو, ان کے جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اس کی کسی حوالے سے آپ کہیں کہ قانونی حیثیت ہے یا اس کی کریڈیبلٹی ہے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کس موٹیو کے تحت یہ دے دیا. یہ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے. یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جج رانا شمیم نے جس مبینہ طور پہ جن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کا ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان سے بات کی تھی, یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ تو اس بینچ کے حصہ ہی نہیں تھے جو اس معاملے کو سن رہی تھی اور طویل عرصے تک ان کا اس بینچ سے کوئی تعلق نہیں رہا. اسی وجہ سے اسی پس منظر میں اس پورے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹسز بھی جاری کیے ہوئے ہیں اور اس کی سماعت ہو رہی ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے جناب جسٹس ثاقب نثار کے حلقوں کی جانب سے کہ وہ معاملہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کو وہ لے جانا بھی چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کارروائی
جو قانونی عدالتی کارروائی ہے وہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اس معاملے میں وکلا برادری اس میں ایک موقف پایا جاتا ہے کہ ان الزامات کی عدالت کو تحقیقات کرنی چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے، تو چلیں آپ شاید کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے 2 ہفتے پہلے ایک چیف جج گلگت بلتستان کے انہوں نے اپنی وٹنس ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے بھی اسی نوعیت کی بات کی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں پریزیوم کرنا چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب ہی صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پریزمپشن کی ایسے 5-6 جب رسپانسبل لوگ ایلیگیشن کریں، ویڈیو ایویڈنس آئے، آڈیو ایویڈنس آئے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی پریزمپشن ہے۔ پھر جب تک آپ ایک صاف شفاف انکوائری نہیں کریں گے تب تک یہ جو کلاؤڈ ہے جو جوڈیشری پہ وہ دیکھیں نا، یہ معاملہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے اس میں عدلیہ کا بہت بڑا سٹیک ہے، اور عدلیہ کو چاہیے اس معاملے میں اگر کسی معاملے میں سو موٹو ایکشن لینے میں جسٹیفیکیشن ہے تو وہ اس معاملے میں ہے۔ ساری معاملات جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی سامنے آنے چاہیے تاکہ انسٹیٹیوشن میں جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہو سکے۔ I think it's a major controversy میں سو موٹو نوٹس about a former چیف جسٹس سپریم کورٹ لے سکتی ہے اس کو، اپنے چیف جسٹس کی اس طرح حد تک عزت ہوتے بھی سپریم کورٹ لے سکتی ہے۔ میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بولے۔ بہت اہم موضوع ہے، متنازع معاملہ ہے، اور یقیناً پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، عدالت عظمیٰ کے ماحول کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اس پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے پاکستان بار کونسل کے ممبر اور پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر عابد زبیری کو۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ اب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی جو چیف جج جناب رانا شمیم کا معاملہ تھا، اب ایک آڈیو کلپ بھی سامنے آ گئی ہے، گویا کہ ایک مربوط طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس ٹائمنگ کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے مریم بی بی کی ضمانت کی جو اپیل ہے اس کے حوالے سے ہے، لیکن اب یہ ایک اور کلپ سامنے آ گئی ہے۔ ایک لگتا یہ ہے کہ کنسنسس یہ آ رہا ہے کہ جی کہ اب اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، عدالتیں خود اس کی تحقیقات کرائیں، اور اس حوالے سے یہ جو ہے شاید یہ بھی کہا گیا ہے اعتزاز صاحب کی طرف سے ایک بار 84-3 کا نوٹس لے سپریم کورٹ۔ آپ کے خیال میں اب اس کا کیا، کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے، میں بالکل آپ کے جو بڑے سینئر قانوندان موجود تھے صدر ہائی کورٹ بار کے، آپ نے ابھی ایک بات نے سنائی، ان سب کا ایک وہ تھا کہ ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر، اور بالکل یہاں تو سو موٹو بنتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو ایفیڈیوٹ کے اندر بہت صاف غلطیاں تھیں، پھر ان کے صاحبزادے احمد نے بھی آ کے کہا کہ ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا، تو اس پہ تو خود اب ایک پروسیڈنگز چل رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لیکن اب یہ کلپ آ جانا ایک سابق چیف جسٹس، محترم چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے، اور اس کے بارے میں ان کا کہا جائے ان کے پھر ایک حملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک مجھے منظم ایک سازش ہے سپریم کورٹ کے یا ہماری عدالتوں کے خلاف، تو اس کو بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یا تو سو موٹو لیا جائے یا اس کی انویسٹیگیشن کے پاس آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، سائبر کرائم کا سارا انسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ اس میں ایف آئی اے کو آپ شامل کریں، وہ تحقیق کر سکتے ہیں، یا تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو، لیکن اس بات کا منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے ساری بات جو ہوتی ہے کہ عام انسان جو ہم لوگ سب یا وکیل جو کورٹ جاتے ہیں وہ کورٹ کی عزت کرتے ہیں، اور عزت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جہاں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو انصاف ملے گا، اور وہاں آپ کو کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ججوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی دوسرے جج ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، تو اس کا بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ قانونی طور پہ مکمل ذمہ داری جو الزام لگا رہا ہے، جو یہ چیزیں پیش کر رہا ہے، اس پر ہے نا کہ وہ عدالت میں وہ ثابت کرے کہ یہ منوعاً ایسے ہی ہوا، اور اس کے شواہد پیش کرے، اس کے ثبوت پیش کرے، اور ثابت کرے کہ جو اس نے کہا ہے
وہ اس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے ایفیڈیوٹ تو آ گیا, اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے. وہ تو ایک بات کہی, ان کو بالکل ان سے پوچھا جائے گا. وہ اب ان کا کنٹیمپٹ کا نوٹس ہے چیف جج صاحب کو, وہ اس پہ جواب دیں گے. اس جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ثابت کریں گے, برڈن ان پہ ہوگا. اگر یہ کنٹینٹ بنتی ہے تو پھر وہ کورٹ چارج فریم کرے گی کہ مطلب کہ آپ نے ایک منظم سازش کے تحت آپ نے یہ بات کی, آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ آپ نے داخل کیا. لیکن اس کے اوپر بھی اب نیچری سب جوڈے سے معاملہ وہ عدالت کرے گی. لیکن دیکھیں آڈیو جو ٹیپ ہوتی ہے اس کا یہاں فوراً انفارچونیٹلی کیونکہ سوشل میڈیا ایسا اتنا ایک طاقتور ایک آلہ بن چکا ہے کہ فوراً اس میں باتیں ہوتی ہیں تو کامنٹ شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ باہر آواز ہے وہ تو بالکل واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کی کم از کم آواز وہی ہے. اب وہ ایک موقع پہ کس سیاق میں, کس سباق میں, کس جگہ پہ انہوں نے کیا بات کی, اور اب اس کے بعد پھر یہ جو ان کی تقریر سامنے آئی جس میں منوان وہ جملے ہیں جو کہ واقعی بہت سٹرائکنگ ہے, جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں واقعی یہ آپ زیادہ اس میں زیادہ آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اس شعبے سے تعلق ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ آج تو اب پوری فیک آوازیں بھی آپ کی آواز سے کوئی بھی چیز پروڈیوس کی جا سکتی ہے. مطلب کہ تصاویر بھی ہو سکتی ہیں, اس میں آڈیو بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ایک اب سائنس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ان کی تقاریر سے لیے ان کی آواز لگتی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں دوسری بات ہے, ہمارا سپریم کورٹ نے خود ایک قانون ایک فیصلہ دیا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس ہے 2019 کا. اس میں انہوں نے پوری لے ڈاؤن کیا ہے کہ آڈیو اگر کوئی ایویڈنس آ جاتی, کوئی شہادت آ جاتی ہے, اس کی کیا طریقہ کار ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو ایک ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی. اگر سو موٹو چیف جسٹس صاحب اٹھاتے ہیں اس ایشو کو تو ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے اس کو ثابت کرنا ہے وہ موجود ہے. ویسے کیا ایک آڈیو, فی الحال ہم آڈیو کی بات کرتے ہیں, ایڈمیسیبل ہے ایز این ایویڈنس؟ وہی میں نے کہا, وہ 2019 کی ججمنٹ ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ہے, جس نے آدمی نے دیا اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے. انہوں نے 10 چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو آڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہوگی, ان ایڈمیسیبل ہوگی ایویڈنس میں. تو اس جج کے اندر میں سارا اس کو, کیونکہ آپ دیکھیں نیچرلی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. تو آرٹیکل 164 بھی ہوتا ہے قانون شہادت کے جس کے تحت ان کو ایڈمیشن کے لیے آتی ہیں یہ چیزیں. لیکن اس کے اندر اس کی سیف گارڈ کیسے کیا جاتا ہے کہ یہی چیزیں فیک اور یہ سب چیزوں کو کیا جائے, اس کے لیے ججمنٹ موجود ہے, اس کو فالو کر لیں. اب یہ کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی, ان تمام چیزوں کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ساری چیزیں کئی سال پرانی ہیں اور یہ اب اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت جس وقت کہ یہ اپیل کی سماعت کری اسلام آباد ہائی کورٹ, لیکن بہرحال بینچ ہے وہ دیکھ رہی ہے اور یہ پورا ایک ماحول بن رہا ہے. تو لائکلی ہے کہ یہ بینچ کو امپیکٹ کرے یہ پوری سینیریو؟ میں نہیں سمجھتا سر. دیکھیں بینچ جو ہوتی ہے, کورٹ جو ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے افیکٹ, دیکھیں انسان وہ بھی ہیں, ضرور ان کا اثر تو ہوتا ہوگا, لیکن وہ جو بینچ ہوتی ہے, اچھا جج ہوتا ہے, اچھی ہماری جوڈیشری جو ایک اعلیٰ جوڈیشری ہے, بہت اچھے ججز وہاں موجود ہیں, وہ قانون کو دیکھیں گے, وہ شہادت کو دیکھیں گے اپنے سامنے, اس پہ فیصلہ دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی کہ ایک طرح سے آڈیو آ گئی یا ایک طرح سے ایک ایفیڈیوٹ آ گیا, اس کی بیسس پہ ان پہ انفلوئنس ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ فیصلہ وہ اپنے حساب, قانون اور آئین کے حساب سے اور شہادت کو دیکھتے مت کریں. اور یہ کیا یہ جو دوسرا معاملہ سامنے آیا, پس منظر وہی ہے, موضوع وہی ہے اور تعلق بھی وہی ہے, کیا یہ نتھی ہو سکتا ہے جو آلریڈی کنٹیمپٹ کی کارروائی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے؟ دیکھیے اب مجھے نہیں معلوم, کیونکہ وہاں تو ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا اور ایک ڈائریکٹ الزام تھا. اب یہ آڈیو آیا ہے, اس کی سورس کیا ہے, کس کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی, یا تو یہ اس میں ایک کیس بنتا ہے, یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جج صاحب خود شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں اس کی تحقیقات کے لیے, ورنہ سو موٹو میں سپریم کورٹ ایشو لے اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو بھیجے کہ اس میں ان کی رپورٹ پیش کریں. اور جج صاحب قانونی طور پہ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے, اس سورس کے خلاف جس نے یہ جاری کیا ہے, اور پھر میڈیا میں بڑی تشہیر ہوئی ہے اس کی. جی وہ دیکھیے ان کی دیکھیں ایک جج صاحب جس نے ساری ان کی کافی جوڈیشل ہائی کورٹ کے جج سے ہو گئے, سپریم کورٹ کے ٹاپ جج ہو کے ریٹائر ہوئے اس ملک کے سر, ان کے خلاف ان کے نیچری ان کی بے عزتی تو ہوئی ہے. مطلب کہ ان کے خلاف ایک منظم سازش ہے. یہ میرے خیال تو اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو ایک منظم سازش ہو رہی ہے, تو وہ بالکل اس کیس کو کورٹ لے جا سکے, کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس کی تحقیقات کی جائے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹی چیز ہے. ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی وہ جا سکتے ہیں کہ جی میرے خلاف ایک جھوٹا الزام لگایا ہے, اس کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا نوٹس دے سکتے ہیں ان کی کہ میری عزت کو آپ نے عزت کو
آپ نے اٹیک کیا اس طرح سے. تو یہ چیزیں سب اویلیبل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہے سر کہ اس کے سپریم کورٹ کے جیسے اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا اور جناب احسن بون صاحب جو ہمارے صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل سو موٹو اس پہ بنتا ہے سر. تو یہ میں مطلب سو موٹو میں آپ جانتے ہیں میرے تھوڑے سے ویوز ڈفرینٹ ہیں, لیکن اس میں ضرور اس میں اٹھائیں تاکہ یہ ایک بنتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک جو اعتماد ہے عدالت میں وہ بحال ہونا چاہیے. سو اگر اعتماد آپ نے کر دیا, دیکھیں آپ نے خود اپنے پروگرامز میں نے دیکھے, آپ نے کہا پہلے ایک اٹیک ہو رہا تھا ہماری افواج پہ, ایک منظم ہوا, اب وہ جوڈیشری پہ آ گئے. اب لوگوں کا اعتماد اگر جوڈیشری پہ اٹھ جائے گا تو کہاں انصاف کے لیے کہاں جائیں گے, پھر انرکی ہے سر. بالکل, بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری, پاکستان کے نامور سینئر قرارداد ممبر پاکستان بار کونسل, بہت اہم اپنی رائے اوپینین فراہم کر رہے تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. حکومت پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ کے ساتھ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کو افغانستان 50,000 ٹن گیہوں فراہم کرنے کی براستہ واگا بارڈر اجازت دے دی جائے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے. طالبان حکومت کے حوالے سے بھارت یہ خیر سگالی کا پیغام دینا چاہتا ہے, جذبہ دکھانا چاہتا ہے. کیا پاکستان کا تعاون اس کو حاصل ہونا چاہیے, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں ہماری نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ کو افغانستان کے حوالے سے فیصلہ سازی, روابط اور پالیسی کو یکساں رکھنے کے لیے ایک نئے فورم کو تشکیل دیا گیا ہے. کل اس کا پہلا اجلاس ہوا اور جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی. اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, پاکستان کی انٹیلیجنس لیڈرشپ اور دوسری نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ موجود تھی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ ہوا, اور وہ یہ کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں جو بھی اس وقت لیول ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کل ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو افغانستان 50,000 ٹن گیہوں فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے, اور یہ براستہ واگا افغانستان جائے گا. یہ فیصلہ افغانستان سے متعلق اس ایپیکس کمیٹی کے کل کے اجلاس میں ہوا. اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے اندیہ ظاہر کیا تھا کہ افغانستان کی صورتحال میں جو اس وقت ایک قحط کا عالم ہے, وہاں پہ خوراک کے معاملات میں بہت مسئلے ہیں, وہاں پہ خوراک کی بڑی کمی ہے. وہ ایک خیر سگالی کا جذبہ طالبان کی حکومت کو دینا چاہتی ہے, اور اس کے لیے 50,000 ٹن گندم پہنچانا چاہتی ہے کابل یا افغانستان. اور اس کے لیے کیونکہ راستہ ان کے پاس ہے نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم واگا کے راستے اس کو بھیجنا چاہتے ہیں, اور راہداری واگا کی ہمیں چاہیے. اس حوالے سے پھر اطلاعات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس حوالے سے حکومت پاکستان سے, وزیر اعظم سے اپنی ملاقات میں اس کی سفارش کی کہ یہ اجازت دی جائے تاکہ یہ 50,000 ٹن ہمارے پاس آ سکے اور ظاہر ہے کہ اس سے ہماری کمی ہو سکے. اس حوالے سے کیونکہ اب اس کی اجازت دے دی گئی ہے, اس کی باقاعدہ خبر دی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے. آج ہم نے جو انڈیا نے 50,000 ٹن ویٹ جو ہے وہ ہندوستان جو افغانستان کو دینے جا رہا ہے اس کی ہم نے منظوری دی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیومینٹیرین کرائسس ہے کہ انسانی المیہ جنم دے رہا ہے وہاں پہ افغانستان میں, اس کو ہم کسی طور کے اوپر مدد کر سکیں افغانستان کے عوام کی. اور اس کے لیے ہم نے یہ جو ہندوستان کی گندم افغانستان جانی ہے اس کو بھی راہداری دینے کی جو ہے وہ آج ہم نے منظوری دے دی ہے. یہ بہت ہی اہم کلیدی اسٹریٹجک فیصلہ ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اگست 2019 سے ہر طرح کی تجارت بند ہے, جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی. پاکستان کی یہ ایک مسلمہ پالیسی ہے کہ دو طرفہ تجارت نہیں ہو سکتی, اور واگا کے راستے بھارت کو افغانستان اور آگے سینٹرل ایشیا اس کو ایکسس ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان صرف اس سے پہلے افغانستان کو اپنی اشیاء بھارت برآمد کرنے کے لیے واگا بارڈر استعمال کرنے کی اجازت دیتا تھا. ماضی میں بھارت نے افغانستان میں اشرف غنی کی طالبان مخالف حکومت کی دل کھول کر حمایت اور مدد کی تھی. وہاں بھارت فرینڈلی حکومت نہیں بلکہ مگر بھارت ہر لحاظ سے اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ نئے روابط شروع کرے, اور اس کے لیے اس کو پل کی ضرورت ہے. طالبان کو منانے کی کوشش ہے, اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس کو مدد چاہیے یا پاکستان کا راستہ چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنا یہ خیر سگالی کے جذبات افغانستان پہنچا سکے, اور پھر یقیناً یہ ایک طرح کا ایک راستہ کھلنے کی ابتدا ہو سکے. بہت ہی مشکل صورتحال ہے, مشکل سوال ہے. کیا پاکستان کو افغانستان کے لیے بھارت کی اس خیر سگالی کا پل بننا چاہیے, یا یہ ایک مشکل فیصلہ ہے؟ اس پر ہم مستند سیکیورٹی نقطہ نظر سے, دفاعی نقطہ نظر سے رائے حاصل کرتے ہیں, جس کے لیے میں نے آج خاص طور پہ دعوت دی ہے پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاعی اسٹریٹجک امور کے ماہر
سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کو۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ نے دیکھا، یہ میں نے پس منظر آپ کے سامنے رکھا، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ بھارت اس حکومت کے ساتھ جس کے خلاف اس نے جنگ لڑی، طالبان کے خلاف اشرف غنی حکومت اور دوسری قوتوں کے ساتھ مل کے، آج وہ اس کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ان سے رشتے بنانا چاہتا ہے، پاکستان کی مدد چاہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم 5000 ٹن گندم بھیجیں اور پاکستان اس کا راستہ ہمیں فراہم کرے۔ پاکستان فیصلہ کرتا ہے کہ ہم یہ راستہ فراہم کریں گے۔ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صائب فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، اور اس کو صرف اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے افغان بھائیوں کو، بہنوں کو جس چیز کا سامنا ہے اس میں ایک خوراک کی کمی بھی ہے، اور اگر یہ اس میں ہم کو ڈیلے کرتے یا نہ مانتے تو بھارت اتنا واویلا مچاتا ہے، اس کو ایک وہ بنا لیتا، پروپیگنڈا کا ایک اور ٹول بنا لیتا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ افغان حکومت جو موجودہ ہے وہ نہیں سمجھتی بھارت کے جو پاسٹ میں جو کچھ رہا ہے اور جو وہ کرتے رہے ہیں، تو وہ تو ایسے بھولنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو اگر اس سلسلے میں بھارت کوئی قدم اٹھائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ سوائے انسانی ہمدردی کے علاوہ اور کوئی اس قسم کی آمد و رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ جنرل صاحب میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں، بالکل میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات، لیکن یہ وہ ملک ہے، میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر اس قسم کے جذبات ہیں، اور ہم میڈیا میں ہیں، ہم وہاں کی میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ ابھی نجوت سنگھ سدھو آئے اور ان کو ایک ہار پہنایا گیا، ایک گلدستہ پہنچایا گیا، ان کو کہا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے ہے۔ اس نے کہا کہ جی کہ یہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اس کی صرف انہوں نے کھال نہیں اتاری کہ تم نے اپنے منہ سے لفظ بڑے بھائی کیسے کہا، یعنی کہ یہ حال ہے اس ملک کا اور وہاں کے میڈیا کا، اور وہاں پہ یہ، اور یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو اجازت دی ہے کہ ہم آپ کے پل بن جاتے ہیں اور آپ جو ہیں خیر سگالی کے جذبات وہاں تک پہنچائیں، ان سے اپنے راستے بنائیں۔ اس کے ساتھ جہاں پر انہوں نے بیٹھ کے جو ہے سینوں پہ ہمارے مونگ دلی ہے، ہمارے یہاں دہشت گردی کے سینکڑوں واقعات کرائے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ آپ نے تو ایک مثال دی، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے فنکاروں کے ساتھ کیا انہوں نے حال کیا ہے، جس کے نام کے ساتھ بھی مسلمان کا نام ہے اس کا کیا حال کیا ہے، اپنے کرکٹ ٹیم میں جو مسلمان ہے ان کا کیا حال کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں نا خان صاحب، کہ اگر ہم یہ اس میں کوئی لیت و لال سے کام لیتے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہمارے افغان بھائی کیا سمجھتے، افغان حکومت کیا سمجھتی۔ تو ہمارا میرا خیال فوکس جو ہے اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز کدھر سے آ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہاں جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے جا رہی ہے۔ تو چونکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے، اور صرف جو میری سمجھ میں آتا ہے راہداری صرف گندم ہی کے لیے ہے، اور کوئی چیزیں وہ شاید کچھ ادویات اگر بھیجنا چاہیں یا خوراک کی چیزیں بھیجنا چاہیں یا کوئی سردیوں کی چیزیں ہوں تو شاید اس کی اجازت مل جائے۔ ادروائز اگر یہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کھلی آمد و رفت اور کھلی تجارت کی اجازت پاکستان نے دے دی ہے، میرا خیال ایسا نہیں ہے، یہ چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ جی اور یہ بھی فرمائیے گا کہ بہرحال پہلی ذمہ داری تو افغان طالبان کی تھی کہ وہ اس امداد کو قبول کرتے ہیں بھارت کی یا نہیں، کیونکہ بہرحال وہ ان کے لیے امداد ہے تو وہ اس حوالے سے اپنا ایک پالیسی ڈیسیشن لے سکتے تھے، بٹ پرہیپس یہ انہوں نے بھی بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، یا کہ ان کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ انہوں نے بھارت کی اس امداد کو قبول کیا ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ میں تو اس چیز کی خواہش رکھتا ہوں کہ ہمیں ابھی جو افغان حکومت ہے اس کو طالبان حکومت کہنا بند کر دینا چاہیے، وہ افغان حکومت ہے، اور ہمارا ابھی تعلق افغانیوں سے، افغان پیپلز ہیں ان سے، ان کی جو باقی عوام ہے ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت ہے جہاں پر ایک پرابلم ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، تو ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے اگر کوئی ایک سلیکٹیو قسم کی اجازت دے دی جاتی ہے تو اس میں میرا خیال کسی کو زیادہ ایسا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میرا تو میں سمجھتا ہوں صحیح فیصلہ ہے، درست ہے، اور اپنے افغان عوام اور بھائیوں کے حق میں ہے یہ فیصلہ، اور اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات مجھے نظر نہیں آتی۔ اور کیا یہ ایک گڈ ول جیسچر جو ہے دنیا بھی اس کو ظاہر ہے کہ پازیٹیو انداز میں دیکھے گی، اور پھر ہم کیا ان کو پوری لاجسٹکس دیں گے کہ وہ جہاں سے بھی وہ جو آ رہے ہیں، ٹرکس آ رہے ہیں یا ٹرالرز آ رہے ہیں، وہ آل تھرو پاکستان سے ڈرائیو کریں اور پھر
अफ़गानिस्तान पहुँचें और फिर वहाँ से वापस जाएं, उसके लिए हमें उसके हाँ जी, सिक्योरिटी ये चीज़ चेक्स तो वगैरह हमें करने होंगे? जी, ये चीज़ तो अभी क्लियर नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन तरीका तो ये था कि अफगान अपने ट्रक भेजते और उनके ऊपर यहीं पर वागा में ये ट्रांसशिपमेंट हो जाती और ये चले जाते, या फिर पाकिस्तानी ट्रक लेकर जाते, वो भी तफसीलात हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो जेस्चर है इसमें ना सिर्फ दुनिया खुश होगी, अफगानिस्तान खुश होगा, बल्कि हमारे अपने अवाम भी मेरा ख्याल है खुश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे भाई ज़रा तकलीफ़ में है। तो इसमें सवाए इसके कि इसको परमानेंट नहीं करना चाहिए और तमाम एशिया के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होना चाहिए। ये जो सिलेक्टिव अशिया है जिनकी उनको इस वक्त ज़रूरत है, जैसे दवाइयाँ हैं, खुराक है, इसके अलावा मेरे ख्याल और कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसको हमारे अवाम भी पसंद नहीं करेंगे और उसका जो है ना नेगेटिव असर हो सकता है। वैसे ये वन टाइम जेस्चर है या आई होप कि वन टाइम टू टाइम जेस्चर है, व्हाटएवर, अदरवाइज़ तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट है ना, ये इंडिया के लिए बड़ा क्रिटिकल है। ये कॉरिडोर यहाँ से मिलना अफ़गानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया, ये रास्ता जो है ये तो एक बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है ना जनरल साहब। जी, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी हालत में इसको खोलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप बात करें बैठकर, हमारे भी कुछ मुतालबात हैं। मिसाल के तौर पे हमारा लीडिंग मुतालबा है कि आप मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करें, और सिर्फ इस एक मुतालबा अगर वो मान लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी राहें खुल सकती हैं। तो पाकिस्तान ने कोई ऐसी ज़िद नहीं पकड़ी कि हम ये किसी सूरत में नहीं करने देंगे, किसी हाल में नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपनी शराइत रखी हैं और वो शराइत बिल्कुल मुनासिब हैं अपने कश्मीरी भाइयों के सिलसिले में, और वो सेंटिमेंट्स पाकिस्तानी कौम के भी हैं। लिहाजा जो हुकूमत का स्टांस था वो ठीक था बिल्कुल पहले, लेकिन अब अगर सिलेक्टिव इजाज़त दी है तो इसमें भी मेरा ख्याल कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन हमने अफगानिस्तान की देखनी है, उस पर नज़र रखनी है। जी ठीक है जनरल साहब, इसीलिए हमने आपसे बात की। थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान का जोग्राफी के लिहाज से एक और बहुत अहम मौजू है CPEC, और CPEC का दूसरा फेज़ है जिसमें कि सनतें कायम होनी है, रीलोकेट होनी है, चीन से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़, रोज़गार फराहम होना है, और ये बहुत ही सबसे अहम हिस्सा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुस्तैदी से पूरी नहीं की, यानी कि डेवलपमेंट्स नहीं की, गैस, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम नहीं किया। चीन की जानिब से भी कुछ कोविड की वजह से हालात बेहतर नहीं हुए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इस सिलसिले में गर्मजोशी, तेज़ी और एक मुतहर्रिक सूरत हाल नज़र आई है। उसकी पूरी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे छोटे से वाक़े के बाद। पाकिस्तान की सनती तरक्की, पाकिस्तान में नए रोज़गार के मौके पैदा होने, पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में इजाफ़ा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा, इन सब का बड़ा दारोमदार है पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC के फ़ेज़ 2 का, जो कि सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें कि सनतें लगनी है, चीन से सनतें रीलोकेट होनी हैं और यहाँ पे सनती जोन्स को आबाद होना है। इसमें 23 सितंबर को जो 10वीं जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हुई थी, जो पाकिस्तान चाइना का सबसे अहम फोरम है CPEC के हवाले से, वहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ था। आज इस सिलसिले में देखा यह जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात करने थे, जो तरक्यात करनी थी, जो इन सनती जोन्स को में सहूलियात फराहम करनी थी, उसमें सुस्त रवि की शिकायत मुसलसल चीन से आ रही थी, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान मुतहर्रिक हुई है और अब इस सिलसिले में बहुत तेज़ी से इक़दामात किए जा रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी CPEC के फ़ेज़ 2 में होने वाली पेशरफ़ पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि ख़ुसूसी सनती इलाक़ों में गैस और बिजली की फराहमी पर काम अब तेज़ी से शुरू हो चुका है। इस हवाले से हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी सरमायाकारों के एक वक्त से भी अहम मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें ख़ुसूसी इकनॉमिक जोन्स में सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर सड़कों के रवाबित और यूटिलिटीज़ जैसे दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल करने का कहा गया था और वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में यकीन दहानी भी कराई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया गया कि चीनी ताजिर ग्लास, सेरेमिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह भी बताया गया कि मारूफ चीनी कंपनी ओप्पो पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी कायम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि CPEC के दूसरे मरहले में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और IT सेक्टर में होने वाली सरमायाकारी से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सनत का जो हिस्सा है इस CPEC के अंदर, जो एक इंतहाई अहम हिस्सा है, उसके ऊपर हमारी हुकूमत में आने के बाद सारा काम हुआ है, सारी डेवलपमेंट हुई। जो जॉब्स आनी है वो जॉब्स आपकी आनी है जो अब हमारे नए काम शुरू हुए हैं।
آپ کی انڈسٹریلائزیشن سے جاب آنی ہے. جب آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے انڈسٹری کے اندر, خاص طور پہ اس قسم کی اس نوعیت کی انڈسٹری جس طریقے سے فون مینوفیکچرنگ, موبائل فون مینوفیکچرنگ کی انویسٹمنٹ جس طریقے سے آ رہی ہے, یا ٹیکسٹائل گارمنٹس کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو ایک ایک جو انویسٹمنٹ ہے, ایک ایک فیکٹری جو ہے وہ ہزاروں امپلائمنٹس کریٹ کرتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا زراعت کا آپ کو ہم نے بتایا, نیا JWG پچھلے سال بنا تھا. زراعت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے بڑی ایکسائٹنگ نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اینڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, IT کا جو JWG جو ابھی فائنلائز ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد کے اندر, پاکستان اس وقت دنیا کے ان 5 ممالک میں جس سے سب سے زیادہ فری لانسنگ کا کام کیا جا رہا ہے, IT بیسڈ ڈیجیٹل کام کیا جا رہا ہے. تو اس بہت بڑی جو تعداد میں ہمارے لوگ ہیں, یہ جو IT کا JWG بنا ہے CPEC کے اندر, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں جاب جو ہیں ادھر سے کریٹ ہوں گے. پچھلے ہفتے حکومت نے تقریباً 70 چینی کمپنیز کے لیے ایک مارکیٹنگ سیشن کا انعقاد کیا تھا, جس میں چیئرمین CPEC اتھارٹی خالد منصور نے چینی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور نمائندوں کو تازہ ترین پیش رفت, مختلف کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری کے لیے امارات سے آگاہ کیا تھا. اس موقع پر چین کے سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ چینی کاروباری ادارے پاکستان میں اپنے کاروباری اور سرمایہ کاری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے CPEC اتھارٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے. آج ہی بیجنگ میں چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ چین پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروباری آپشنز کے لیے چینی اداروں کی مسلسل حمایت کرے گا, تاکہ وہ CPEC کی اور کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. CPEC کا یہ دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری کرٹیکل مرحلہ. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مشاہد حسین سید, پاک چین تعلقات کے حوالے سے بہت ہی مستند ایکسپرٹ ہیں, اور تھنک ٹینک ہے پاک چائنا انسٹیٹیوٹ, اس کو لیڈ کرتے ہیں. چیئرمین کی حیثیت سے جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب. آپ سے گفتگو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا یہ سب سے کلیدی حصہ ہے, جس پر ہماری بڑی گہری نگاہ ہے, ہمارے عوام کی اور ہماری اقتصادی ترقی کی, پاکستان کی GDP گروتھ کی, اور پھر اس کی جو اس کی جو افادیت ہے وہ واضح ہونے کی کہ یہ دوسرا فیز جس میں صنعتیں لگے, چائنا سے ری لوکیشن ہو, اس تمام چیزیں ہوں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو اس کو اقدامات ترقیات کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کرنے تھے, وہ بہت سست روی کا شکار رہے. دوسری جانب سے چین میں کووڈ کی وجہ سے ٹریول وغیرہ نہیں ہو سکا, اور شاید ایک مجموعی طور پہ اس حوالے سے جو ایگزیوبرنس تھا وہ بہت ہی سگنیفیکنٹلی اس پہ اوس سی پڑتی نظر آئی ہے. کیا یہ صورتحال جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے, اور اب کیا اس سلسلے میں جو پیش رفت ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں, کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب, اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک تاثر پھیل رہا تھا کہ شاید سست روی ہے, اور کووڈ کی وجہ بھی تھی, اور کچھ میرے خیال میں بیوروکریٹک لال فیتا جو ہے ہمارے ملک میں وہ کافی دفعہ حاوی ہوتا ہے اقتصادی ترقی کو روکنے کے لیے. لیکن اچھی بات ہے, دیر آئے درست ہے کہ اب کام صحیح سمت پر چل رہا ہے. ایک تو ہے کہ CPEC اتھارٹی کا جو نیا چیئرمین لگایا خالد منصور صاحب, ان میں جان ہے, اور وہ خود بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے, اور چائنیز بزنس کمیونٹیز کے مسائل بھی سمجھتے ہیں. دوسرا, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں انہوں نے جو ازور آسن صاحب کو لگایا ہے وہ بھی جاندار شخصیت ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ری لوکیشن ہونی ہے اور جو بہترین فیز ہے CPEC کا وہ بھی آنے والا ہے اس موجودہ دور میں, جو دوسرا دور ہے CPEC کا, کیونکہ پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے, اور اس میں ری لوکیشن جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کامران صاحب, اگلے 10 سالوں میں 8 کروڑ نئے جاب نکلیں گے چائنیز اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی ری لوکیشن سے, اور اس میں ری لوکیشن ایشیا کے ممالک میں ہوگی, اور جس میں سر فہرست انشاءاللہ پاکستان ہوگا, جس میں سری لنکا, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام, فلپینز وغیرہ بھی باقی بھی شامل ہے. تو اس لیے ہمیں سازگار ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میری اطلاع کے مطابق CPEC اتھارٹی کے ایک پرماننٹ مستقل چیئرمین کی بات بھی ہو رہی ہے, اگلے ہفتے تک وہ بھی تعینات ہو جائیں گے. تو اب CPEC کو انسٹیٹیوشنلائز بھی کر لیا ہے, CPEC کو پوری سپورٹ بھی ہے پاکستان کی, نہ صرف حکومت کی بلکہ پارلیمنٹ کی, اور اتنے سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ the best of CPEC is yet to come. CPEC ویسے بھی اٹس اے سکسیس سٹوری, پہلا فیز میں تو مکمل ہو گیا تھا جو انفراسٹرکچر اور انرجی. اب اس فیز میں جو سب سے کروشل فیز ہے, جس کی وجہ سے نوکری بھی جنریٹ ہوگی, جس کی وجہ سے پاکستان مینوفیکچرنگ بھی آگے بڑھے گا, اور جس میں ہماری ڈیولپمنٹ میں بڑا فرق پڑے گا, وہ ہے یہ ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری.
اور اس میں جو فیصلہ ہوا ہے اب خاص طور پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا رول، وہ انچارج ہوگا اسپیشل اکنامک زون کا، اور خاص طور پہ جو چائنیز اور پاکستان دونوں کی طرف سے ایک ریفرم ہوئی کمٹمنٹ، تو مجھے بڑا ایک پر امید ہوں کہ شاندار مستقبل نظر آ رہا ہے پاک چین دوستی کے لیے، نہیں صرف سی پیک کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کی اقتصادی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے۔ تو مشاہد صاحب، یہ جو ایک تاثر ہے کہ جو ایگزوبرنس، جو انرجی، جو وگر سی پیک کے اس منصوبے میں شروع میں ہم نے دیکھا، جو کہ گزشتہ حکومت میں تھا اور پھر اس کے بعد اس حکومت کے شروع میں بھی رہا، وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتا چلا گیا ہے۔ کیا یہ تاثر درست ہے، اور کیا اب ہم اس کو ایک ری انرجائزڈ فیز کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس بات پہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اب یہ کسی بھی صورت میں اپنی فل پیس پہ واپس آئے گا؟ یہ آپ کا تاثر ٹھیک ہے، اور یہ ایک سست روی آگئی تھی اور اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا تھا، اور کچھ کنفیوژن بھی تھی خاص طور پہ ہماری پاکستان کی طرف سے، اور چائنا نے پھر اڈاپٹ کر لیا ایٹیٹیوڈ ویٹ اینڈ سی کا۔ چائنا تو ہمیشہ کمٹمنٹ کے لیے تیار ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہماری طرف سے ذرا آئی تھنک میرا کنفیوژن تھی، وہ کنفیوژن اب کلیئر ہو گئی ہے۔ بیسک بات ہے، سی پیک از دا اونلی گیم ان ٹاؤن۔ ہماری جو بیسک انویسٹمنٹ ساری باہر سے جو آ رہی ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے، وایا سی پیک آ رہی ہے، اور اب ادھر بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے سرکاری سسٹم میں بھی ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ سی پیک ہی ہم آگے لے کے چلیں گے تو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا ضامن ہوگا، اور اس میں جو رکاوٹیں تھیں خاص طور پہ جو بیوروکریٹک باٹل نیکس تھے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین کوئی نہیں تھا، 4 چیئرمین تبدیل ہوئے، سی پیک اتھارٹی میں کلیئرٹی نہیں تھی اس کا کیا رول ہوگا، وہ سارے ایشوز اب کلیئر ہو گئے ہیں، اور اسی لیے پھر جب جو آپ نے ذکر بھی کیا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا، یہ جو جے سی سی کی میٹنگ میں 23 ستمبر کا جو فیصلہ ہوا، دونوں طرف نے کہا کہ اس کو اب آگے لے کے تیزی سے چلنا ہے، اور شی جن پنگ نے جو ٹیلی فون کال میں ذکر کیا کہ سی پیک کو چائنا کی پوری مکمل حمایت ہے، اور نئے گرم جوشی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے، تو یہ خوشائند بات ہے، کچھ وقت ضائع ہوا لیکن خوشائند بات ہے۔ کیا آپ کے علم میں کوئی ٹائم لائن ہے کہ اس کو دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی منصوبے کے حوالے سے ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ اس کو ہمیں اس وقت پہ یہ مائل سٹون عبور کرنے ہیں؟ چلے پہلے جو کچھ بھی ہوا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ٹائم لائن بنے جس سے کہ ان کا کانکریٹ شیپ نظر آتا رہے اور پھر اس پہ باقاعدہ عمل ہو، کیونکہ بغیر کسی ٹائم لائن کے، کسی ان آبجیکٹیوز کو سیٹ کیے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ یہ بالکل صحیح کہا، اور اسی ٹائم لائنز کی وجہ سے تھا کہ پہلا فیز کمپلیٹ ہوا، ٹائم لائن جو تھا 3 سے 4 سال یا 5 سال تک، گو کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ اب ایک ٹائم لائن ذرا کنفیوژن ہے ابھی تک ML1 کی، وہ اب کلیئر ہو جائے گی، اور وہ ہے ریلوے کا پروجیکٹ جو ہے۔ باقی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس پہ اب جو نئی لیڈرشپ آئی ہے خاص طور پر سی پیک اتھارٹی کی اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کی، اور اس میں کلیئرٹی بھی آ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو ٹائم لائن سیٹ کی ہے اگلے 3 سالوں میں انہوں نے مکمل کرنا ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا شاہد صاحب، ذرا فرمائیے گا کہ کتنا اس نے اثر ڈالا کہ کووڈ کی وجہ سے چائنیز ڈسکنیکٹ صرف ہمارے ساتھ نہیں پوری دنیا کے ساتھ بڑا میسو رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے کم و بیش کوئی ٹریول نہیں ہوا ہے چائنیز سینئر گورنمنٹ لیڈرز کا چائنا کے باہر، ہمارے یہاں بھی نہیں آئے، اور پریزیڈنٹ جی جس آخری امپورٹنٹ شخصیت سے ملے دنیا کی وہ پریزیڈنٹ عارف علوی تھے، گزشتہ سال ان کی ابتدا میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ فزیکل جو ہمارا کنیکٹیوٹی ہے چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کی، وہ بالکل ایک طرح کا ڈسکنیکٹ رہا ہے؟ دیکھیں جی، چائنا نے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا، ان کو خطرہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے، جو ان کے شروع میں ہوا کہ کوئی لاکھوں کروڑوں لوگ نہ افیکٹ ہو جائیں، انہوں نے اپنے ملک کو بھی بند کر دیا اور اپنی قیادت کو بھی کہہ دیا کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گے۔ آپ نے ذکر کیا صدر علوی اب چائنا گئے تھے مارچ 2020 میں، اور بس یہ آخری ملاقات تھی صدر شی جن پنگ کی کسی فورن لیڈر کے ساتھ، وہ کسی فورن لیڈر کے ساتھ نہیں ملے، اس کے بعد کسی باہر کے ملک بھی نہیں گئے، اور انہوں نے بالکل کٹ آف کر دیا اپنے آپ کو، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ ہو جائے گڑبڑ تو اس سے افیکٹ ہوگا۔ میرے خیال میں یہ جو فروری 2022 میں چائنا میں ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں بیجنگ میں، اب چائنا پھر کھلے گا، اور یہ چائنیز نیو ایئر کے ساتھ اس کی لنک بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں 2022
पिछले 2 सालों से मुख्तलिफ होगा। लेकिन आपकी बात सही है कि 2 सालों से चाइना ने वीज़े भी बंद कर दिए, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई नहीं जा सका उधर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हसन सैयद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।